बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 नवंबर और दिन है बुध का। 6-7 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि सुहेल आफरीदी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे और बाकायदा तौर पर उन्होंने अमली इकदामात उठाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले तो जी वो लोग जो ये कहते थे कि हम सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, सुहेल आफरीदी ने मनवाया और उनके मुंह से कहलवाया कि बिल्कुल सुहेल आफरीदी मुंतखब वज़ीर आला हैं। और अब सुहेल आफरीदी ने 12 नवंबर को ग्रैंड जिरगा तलब कर लिया है। इससे पहले भी सुहेल आफरीदी ने जिरगा जो है वो बुलाया था। उस जिरगे में उन्होंने जो शिरकत की, जो कि बाद में एक जलसे में भी कन्वर्ट हुआ, बहुत सारी वहाँ पर बातें हुई। लेकिन केपी में अमन मान की सूरत हाल के हवाले से ये जो जिरगा बुलाया गया है, इसमें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं केपीके के अंदर, उन सब को जो दावत है जी वो दी गई है। और ख़बर यह है जी कि जो स्टैब्लिशमेंट है वो उन जमातों को जिनको सुहेल आफरीदी ने कुछ रोज़ पहले कॉल करके बुलाया था जी, उनको अब ये पैगामात पहुंचा रही कि सुहेल आफरीदी के इस जिरगे में आपने शामिल नहीं होना। तो बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने एक तो ये 12 नवंबर को एक बड़ा ग्रैंड जो जिरगा है जी वो बुला लिया है, और साथ ही साथ कुछ जो करप्ट पुलिस अफसरान थे जी उनके अगेंस्ट भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। और तकरीबन कोई दर्जन के करीब पुलिस एहलकार और आला अफसरान जिन्हें सुहेल आफरीदी ने जो है वो मुअत्तल किया है। और मुबैना तौर पर इल्ज़ामात वगैरह ये है जी कि मंशियात वगैरह की जो स्मगलिंग है, ज़ाहिर सी बात है अफगान बॉर्डर से अगर कोई चीज़ें इस तरह से होती हैं या बॉर्डर से नहीं भी तो केपीके के अंदर, तो उसमें कुछ ऐसे करप्ट अफसरान जो है वो शामिल होते हैं जो कि जो वो मुजरिमान होते हैं उनकी पुश्तपनाही वगैरह कर रहे होते हैं या उनकी सहूलतकारी कर रहे होते हैं। तो आते ही जी ये एक्शन लिया गया है सुहेल आफरीदी की जानिब से। और खैबर में ये जो अफसरान है जी इनको सुहेल आफरीदी की जानिब से मुअत्तल जो है वो कर दिया गया है। तो सुहेल आफरीदी की जानिब से ये बड़े जो एक्शंस हैं वो लिए गए हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, और ये ऐसी खबर है जो शायद ताकतवर हलकों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनकी तकलीफ में इजाफा करने के लिए काफ़ी है। इमरान खान साहब 562 मुसलमानों की अभी जो रिसेंट फहरिस्त अपडेट की गई है उसमें शामिल हो गए हैं। और इसमें जी इमरान खान साहब का जो नंबर है वो 19 है, यानी कि जो टॉप 562 मुसलमान हैं उनकी जो ये लेटेस्ट फहरिस्त जारी हुई है, इनमें इमरान खान साहब का 19वां नंबर है। और इमरान खान साहब को वहाँ पर पॉलिटिशियन, सियासतदान लिखा गया है। तो एक तरफ जी इमरान खान साहब का नाम लेने के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, बानी बानी कहकर जी सारे मीडिया में खैर खबर तो इमरान खान साहब से रिलेटेड होती है, लेकिन बानी बानी कहकर तो उनके हवाले से जो खबरें हैं जी वो चलाई जाती हैं। डयाला जेल से उनकी एक तस्वीर तक नहीं आने दी जाती, और मुलाकातें बिल्कुल महदूद हो गई हैं। मर्ज़ी से मिलने दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता। फैमिली तक को बड़ी मुश्किल से जो रसाई है जी मुलाकात है वो हो पाती है। तो एक तरफ ये इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया में इमरान खान साहब को रिकगनाइज़ किया जा रहा है, और इससे किसका जो नाम है वो रोशन हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब को जब भी लिखा जाएगा तो इमरान खान साहब के हवाले से लिखा जाएगा कि ये पाकिस्तानी हैं। तो टॉप जो 562 मुसलमानों की फहरिस्त जारी हुई है जी, इनमें इमरान खान साहब का 19वां जो नंबर है जी वो है। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने कुछ हिदायत भी दी हैं। उनकी जो अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, एक तो इमरान खान साहब ने मुलाकात करने के बाद जो ट्वीट की है ना, अभी कुछ घंटे पहले ही, चूँकि मुलाकात तो रात की हो गई थी, लेकिन ट्वीट जो है वो कुछ घंटों के बाद आई है। तो जो इमरान खान साहब ने ट्वीट की है, सबसे सख्त ट्वीट मैं समझता हूँ जी कि इमरान खान साहब ने की है। और ये जो मुज़ाकरात की और डील की और ये तरमीम के दौरान जो मुज़ाकरात की और सारी पेशकशों की बातें चल रही हैं जी, इस पर इमरान खान साहब ने अब बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मतलब मैं समझता हूँ कि इससे वाज़े मौक़िफ़ और इमरान खान साहब का हो नहीं सकता। इमरान खान साहब ने कहा है जी या मौत या आज़ादी, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये जो मुज़ाकरात का पैगाम लेकर जाते हैं जी, ख़ास तौर पर जो फवाद चौधरी या उनके साथ इमरान इस्माइल या महमूद मौलवी जो एक्टिव हुए हैं जी, जो मुज़ाकरात करवाना चाह रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक्टिव हुए हैं या जो भी मामला है, तो उनके लिए भी पैगाम है और बाकी भी पैगाम रसानों के लिए ये पैगाम है। और जो मुज़ाकरात की पीटीआई को पेशकशें की जा रही है उन सब के लिए ये साफ साफ पैगाम है कि या मौत या आज़ादी। ये इमरान खान साहब ने नया एक जो नारा है जी वो दे दिया है। कोई किसी किस्म की जो डील है वो नहीं होगी। और जो अभी इमरान खान साहब ने कुछ घंटे पहले जो ट्वीट की है, सबसे सख्त तरीन ट्वीट थी। और इस ट्वीट में
واضح ہو گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی جو ڈھیل ہے جی وہ یا لچک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دکھائی جائے گی جی کہ اس معاملے کے اوپر ڈیل کر لیں اور آپ کو اور آپ کی جو اہلیہ مشبی صاحبہ ان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں گے. اس قسم کا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب 26ویں ترمیم کی بازگشت چلی تھی کہ ہم لے کر آ رہے ہیں, اس وقت بھی اور 26ویں ترمیم کے دوران بھی بڑی پیشکشیں اور ڈیل اور آفریں یہ سارا کچھ چلتا رہا. تو عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا, ایک تو یہ مطلب ہے کہ کوئی قسم کی کوئی جو ڈیل ہے جی وہ نہیں ہوگی, اور اصل میں یہ لوگ سنجیدہ ہیں ہی نہیں کہ معاملات جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ چلائے جا سکیں. اور اصل میں ان کو ڈر بھی یہی ان کے اقتدار کا ہے کہ عمران خان اگر آ گیا اور اقتدار ہم سے چلا گیا تو پھر اس کے بعد عمران خان ہمارے ساتھ کیا کرے گا, یہ اصل میں ان کو بھی جو ہے وہ ایک ڈر بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ تو نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو ایسی ریلیز ہو جائے. عمران خان صاحب نے خیر مزید ہدایات یہ بھی کی ہیں ملاقات میں, بلکہ برہمی کا باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے اظہار کیا ہے اپنے وکلا کے اوپر اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر کہ ان کے اور بشبی صاحبہ کے اگر کیسز عدالتوں میں نہیں لگ رہے ہیں تو یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ عدالتوں کے باہر ہی بیٹھ جائیں, یعنی کہ احتجاج کرے کہ آخر کیوں عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ سماعت کے لیے نہیں لگائے جا رہے. اور عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے یہی رستہ دکھایا جی کہ عدالتوں کے ذریعے ہی وہ ان کی جو رہائی ہے وہ ہوگی اور میرٹ کے اوپر کیس سنے جائیں گے. اور سب کو معلوم ہے میرٹ کے اوپر جب کیسز ہوں گے تو کیسز جو ہے وہ اٹھا کر باہر پھینک دیے جائیں گے. 10 نومبر کو 27ویں یعنی جو ترمیم ہے یہ پیش کی جائے گی. ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے جی, ابھی کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں اور ایک نورا کشتی چل رہی ہے, پیپلز پارٹی نون لیگ مطلب مشاورت کر رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں سب دکھاوے کے لیے ہے جی کہ یہ ہم پاس کر دیں, اور بیان بھی آ رہے ہیں جی کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے. تو معاملہ یہ ہے جی کہ جو کچھ ہونا ہے, جو ترمیمیں انہوں نے پاس کروانی ہے وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. بس ایک فیس سیونگ آپ کو دی جا رہی ہے جی کہ چلے ہم نے 18ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی, اور اصل جو معاملہ ہے جی وہ بیچ میں جو ترمیم ہے وہ ہو جانی ہے. ابھی کچھ روز اسی قسم کی جو بحث ہے وہ چلے گی, اور 10 نومبر کی جو ڈیٹ ہے جی وہ سامنے آئی ہے جی کہ 10 نومبر کو یہ جو ترمیم ہے 27ویں یہ پاس کی جائے گی اور منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش جو ہے وہ کر دی جائے گی. تحریک تحفظ آئین کا جو پلیٹ فارم ہے جی وہ ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہوا ہے, اور کافی ٹائم سے یہ ڈی ایکٹیو تھا, اور ڈی ایکٹیو اس لیے تھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں ان سے بن نہیں رہی تھی. محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں, ایون کہ علی امین گنڈا پور نے جو لاسٹ جلسہ بھی کیا تھا اس میں بھی یہ دونوں حضرات شامل نہیں تھے. اور کیوں یہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ نہیں بن رہی تھی, اس کا جواب جب عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو ہٹایا اس صورت میں مل گیا, اور ابھی سہیل آفریدی صاحب جب آئے ہیں تو تب بھی جواب مل گیا کہ اصل میں علی امین گنڈا پور وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے تھے, وہ کھیل ہی اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے رہے تھے. تو ابھی یہ پلیٹ فارم پھر سے ایکٹیو ہوا ہے, اور سہیل آفریدی جو ہیں انہوں نے بھی ملاقات کی ہے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس سے. اچھا ایک اور خبر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جی 27ویں ترمیم کے حوالے سے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے حوالے سے بھی کچھ ترمیم کی جائے گی, کیونکہ ہمیشہ اپوزیشن اور حکومت میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے. تو ترمیم یہ کی جائے گی جی کہ اگر ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو پھر اختیارات جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے جی ان کے پاس چلے جائیں گے, اور پھر وہ فیصلہ کر کے چیف الیکشن کمیشنر کی جو تعیناتی ہے جی وہ کر دیں گے. تو بہرحال اصل میں ڈیڈ لاک کون کریٹ کرتا ہے, اور اگر یہ ترمیم اس وجہ سے لا رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی یا نون لیگ دونوں میں اتفاق نہیں ہو رہا, تو یہ جو ابھی اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 74 لوگوں نے جو سائن کر کے نام دیا ہوا ہے محمود اچکزئی کا اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا, تو کیوں ان کے ناموں کی جو منظوری ہے وہ نہیں دی جا رہی جو سپیکر قومی اسمبلی ہے؟ تو پھر مطلب ہے کہ اصل ہرڈلز کریٹ کرنے والے تو آپ ہیں نا. پی ٹی آئی لیٹرز لکھ چکی ہے جی کہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو تعیناتی ہے وہ کی جائے, بیٹھا جائے, آپ بیٹھ ہی نہیں رہے, لیٹر کا کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کوئی بندہ تعینات کرنا چاہتے ہیں, آپ نہیں بلکہ آپ کے جو ہینڈلرز ہیں وہ اپنی مرضی سے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ وہاں پر لانا چاہتے ہیں. خیر وہ حبیب اکرم صاحب ہیں جی, ان کا وہ میں ایک کلپ سا سن رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سوال یہ ہے کہ اتنا تابعدار قسم کا الیکشن کمیشن ہونے کے باوجود وہاں پر جو تبدیلی ہے وہ ہوگی, تو یہ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن خیر یہ اس طرح سے تو نہیں رہے گا نا کہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح یہ تابعداری رہے. ظاہر سی بات ہے چیزیں جب چینج ہوں گی تو اس طرح سے ضرور کیا جائے گی. جو چیف جسٹس جو ہے وہ تعینات کرے گا تاکہ ہم سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ ہم حاصل کر لیں بالکل اس پارلیمنٹ کے ہاتھوں سے, تو ہم سب کچھ جو ہے وہ لے لیں. تو بہرحال جی
یہ بھی ایک ترمیم کے اندر جو چیز ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ اس کو بھی ترمیم کے اندر لایا جائے گا۔ پھر اسی طرح سے جی حکومت اب ذمہ داری خود آگے بڑھ چڑھ کر لے رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کے ٹائم پر تو کافی زیادہ مشکلات بھی ہوئی تھی بندے شندوں کو توڑنے میں بھی، اور ایون کہ حکومت کے اندر سے یہ چیزیں آ رہی تھی کہ ہمیں تو مسودہ ہی نہیں ملا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ترمیم کیا ہو رہی ہے۔ تو اب خود آگے بڑھ چڑھ کر حکومت جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہا ہے جی کہ ہم یہ ترمیم لے کر آ رہے ہیں، بلکہ ان کی جو ایگزیکٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم کہاں سے آ رہی ہے، میں واضح کر دوں کہ یہ ترمیم حکومت کی ہے اور اسے حکومت ہی لائے گی، یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی۔ تو جناب اب یہاں تک معاملات پہنچ گئے ہیں کہ وہاں سے اب یہ بھی ڈنڈا آیا ہے یا دباؤ آیا ہے جی کہ یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، یہ حکومت کر رہی ہے، آپ کر رہے ہیں۔ اور بالکل شہباز شریف نے یا نون لیگ نے بالکل اپنا پورے کا پورا جو کاندھا ہے جی وہ دیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ ہمارے کاندھے کے اوپر رکھ کر بندوق جو ہے وہ چلاتے رہیں، یعنی کہ جو بظاہر ایک سہولت کاری ہے وہ مکمل دے رہے ہیں اور پھر اس کو بھی کر رہے ہیں جی بالکل ہم ہی یہ جو کام ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ جو 26ویں ترمیم کے دوران ایک مصیبت ہمیں پڑی تھی وہ مصیبت ہمیں نہ پڑے۔ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کی بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جی اسی ترمیم کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے ذریعے انگریزوں کے زمانے کا ایک قانون جس میں حکومتی افسران کو عدالتی اختیارات حاصل تھے وہ بحال کرنے جا رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 171 میں واضح ہے کہ کوئی ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اختیار استعمال نہیں کرے گا۔ آپ اے سی اور ڈی سی کو وہ اختیارات دینا چاہتے ہیں جو سیاسی مخالفین میڈیا کے خلاف استعمال ہوں گے۔ تو انگریزوں کے دور کا ایک اعلیٰ قانون جی کہ آپ اے سی اور ڈی سی کو بھی عدالتی اختیارات دے دیں گے، اور مطلب ہے کہ وہ اوپر بیٹھے ہوں گے اور اب وہ اپنی مرضی سے جو کاروائیاں ہیں ان کے پاس اختیار ہو جائے گا وہ کریں گے۔ اچھا عامر الیاس رانا جی دیکھیں یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے جو سچویشن بنی تھی نا کہ انوار الحق کاکڑ کے اگینسٹ عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، یہ اچانک سے رک کیوں گئی، اس کے اوپر سوال تھا۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ شاید اصل جو طاقتور ہیں جی جو لے کر آئے ہیں انوار الحق کاکڑ کو تو وہی نہیں لانے دے، وہی ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لانے دے رہے، اور پیپلز پارٹی نے اگر اپنا وزیر اعظم بنانا ہے تو اس کے لیے کیا شرط ان سے رکھی گئی ہے، یہ عامر الیاس رانا کہتے ہیں جی آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کیوں نہیں ہو رہی، اگلوں نے روک دی ہے کہ پہلے 27ویں ترمیم کرو پھر اگلی چیزیں ملیں گی، کچھ لو اور کچھ دو ہونا ہے، 27ویں ترمیم دو، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر لو، یہی سودے بازی ہے۔ تو پیپلز پارٹی اگر مطلب ہے کہ یہ جو ساری ڈرامے بازی چل رہی ہے نا جی کہ وہ اس چیز کے اوپر مانیں گے اور 18ویں ترمیم میں یہ نہیں کرنے دیں گے تو یہ سب کچھ طے ہے، اور یہ صرف فیس سیونگ ہے، یہ جو اس وقت منانے کی اور مذاکرات کی اور آپس میں گفتگو کی جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں صرف اور فیس سیونگ ہے جی کہ کل کو ہم یہ بیانیہ بنا سکے دیکھیں جی ہم نے تو 18ویں ترمیم میں چھیڑ چھاڑ نہیں ہونے دی اور اصل جو ترمیم ہے وہ تو انہوں نے پاس کرنی ہی کرنی ہے، اس چیز کو فیس سیونگ بنا دیا جائے گا جی کہ پبلک میں بیچنے کے لیے کوئی چورن ہو، تو اصل معاملات سب پہلے سے ہی طے ہیں جی، ترمیم ہوگی اور پھر اس کے بعد آزاد کشمیر اور یہ والی جو حکومتیں ہیں جی یہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ جی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھیں۔ آخر میں ایک اور خبر آپ کو دیتا چلو، انٹرنیشنل خبر ہے اور یہ جی امریکہ سے خبر ہے کہ زہران ممدانی جو ہیں وہ میئر نیو یارک منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے میئر منتخب ہونے کے بعد اب یہ جو بیانیہ تھا نا ایک مقبولیت اور قبولیت والا، تو اس کو اب کہا جا رہا ہے جی کہ دیکھیں میئر جو ہیں ان کی بھی قبولیت نہیں تھی لیکن وہ مقبول تھے، تو یہاں امریکہ میں تو جو قبولیت تھی اس نے مقبولیت کو جو شکست ہے وہ دے دی ہے، اور ٹرمپ کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے جی۔ ٹرمپ سے ویسے ایکسپیکٹیشنز تو کچھ اور تھی لیکن وہ اب مطلب ہے کہ ایک بڑی تعداد میں اس کے اگینسٹ وہاں سے جو لوگ ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ، تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ الیکشن تھا جی، اور یہ نئے میئر جو ہے وہاں پر منتخب ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک نئی تبدیلی اور نئے باب کا جو آغاز ہے جی وہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ جی آج کچھ عام ترین تفصیلات تھیں، ریپڈلی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں کیونکہ خبریں جو ہے وہ کافی زیادہ تھیں۔ رائے کا ساتھ کیجیے گا، آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔